हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल दीवाना हुआ ये दिल मेरा, उसका आज हम पेज नंबर पढ़ेंगे 151। रामेश अपना काम करके अब सूफिया से मिलने जा रहा था। वो सूफिया के घर के सामने गाड़ी रोककर बाहर निकला और बेल बजाई। सूफिया जो अपने लिए किचन में कॉफ़ी बना रही थी, बेल बजने की आवाज़ पर दरवाजे की हॉल से बाहर देखा तो रामेश को खड़ा देखकर जल्दी से अपने बालों को यहाँ से सही किया और स्टॉलर को गले में ठीक करके दरवाज़ा खोला। उसके दरवाज़ा खोलने पर रामेश अंदर आया और उसके माथे को चूमा। उसका ऐसा करने पर सोफिया हल्का सा मुस्कुराई और दरवाज़ा बंद करके रामेश को लिए टीवी लॉन्च में आई और उसे सोफे पर बैठने का कहा। कहकर अपने लिए जो कॉफ़ी बनाई थी उसे लाकर दी और उससे कुछ फासले पर सोफे पे ही बैठ गई। क्या कर रही थी तुम? रामेश ने कॉफ़ी पीते हुए पूछा। अकेली बोर हो रही थी। पहले डैड के जाने के बाद मेहरमा के साथ रहती थी तो ज़्यादा महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मैं मूवी देखने का सोच रही थी। आप देखेंगे? सूफिया जवाबन बोली और साथ ही आखिर में उससे भी पूछ डाला। मैंने कहा भी था हमारे साथ ब्लैक पेंशन रुक जाओ, मगर तुम ही नहीं रुकी। और हाँ, कोई भी मूवी लगा लो, साथ देखते हैं। वैसे मैं अभी ही फ्री हूँ। ज़मख़ाम अपना काम मुकम्मल करके कमरे में आया तो मेहरमा बेड पर बैठी पास्ता खा रही थी। ज़मख़ाम को एक नज़र देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और पास्ता खाने लगी। ज़मख़ाम उसे देखकर फ्रेश होने चला गया। वो जब फ्रेश होकर वापस आया तो मेहरमा उसी का इंतजार कर रही थी। उसे बेड पर बैठता देखकर वो जल्दी से बोली, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, घर वालों से बात करनी है, कितने दिनों से बात नहीं की। सोफिया को भी बाबा का फ़ोन आया था, इसलिए मेरा फ़ोन दो ताकि मैं अपने पापा से बात कर लूँ, मुझे उनकी याद आ रही है। ज़मख़ाम ने मेहरमा की बात सुनी तो उसे तंग करने का सोचा और बोला, बात तो मैं तुम्हारी करवा दूंगा, मगर पहले तुम तमीज़ और थोड़ा प्यार से कहो। ज़मख़ाम तमीज़ और थोड़ा प्यार से मोबाइल दे दो। वो भी चालाकी से आंखें पिटपिटाकर मासूमियत से बोली, पागल लड़की, मेरा मतलब है कि तमीज़ से मांगो और प्यार वाले अल्फाज इस्तेमाल करो। ज़मख़ाम ने उसकी बात सुनकर दोबारा कहा, ज़मख़ाम मेरा मोबाइल तमीज़ से और प्यार वाले अल्फाज बोलकर मुझे वापस दे दो। वो फिर बोली तो ज़मख़ाम उसकी बात सुनकर झुंझला उठा और बोला, ठीक है, तुमने सीधे तरीके से नहीं मांगना ना, तो अब ये भूल जाना कि मैं तुम्हारा मोबाइल वापस दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा जितना दिमाग तेज चलता है ना, तुम तो ब्रेड से भी फ़ोन बना सकती है, उससे बनाना और कॉल कर लेना। ज़मख़ाम प्लीज़ मैं मोबाइल दे दो, तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज ना प्लीज। ज़मख़ाम की संजीदा आवाज सुनकर उसने दांत किचकिचाकर कहा और अच्छे पर तो खासा जोर दिया, जैसे दांतों के नीचे ज़मख़ाम को पीस रही हो। ज़मख़ाम उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, कल सुबह तुम्हारी बात करवा दूंगा, मोबाइल मैंने रामेश को दिया था और वो इस वक्त मेंशन में नहीं है, कमीना इंसान। उसकी बात सुनकर गुस्से से अपने मुंह में बड़बड़ाई और फिर उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, सुबह बात करवा देना, लेकिन एक बात तो बताओ, जब मैंने कैफे में तुम्हारी आंखें देखी थी तो उनका रंग मुख्तलिफ था, मगर अब तुम्हारी मुंह का आंखों का रंग एक जैसा है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि उस दिन मैंने लेंस नहीं लगाए थे और आम दिनों में मैं लेंस लगा लेता हूँ, और जब किसी गैंग से मिलना हो तो नहीं लगाता, क्योंकि तुम्हें उससे कोई मसला है? उसको तफसील से बताकर आखिर में अपनी एक आईब्रो उठाकर उससे पूछा, नहीं मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ लिया था, और ये कट तुम्हारी आंखों पर कैसे लगा? वो उसे जवाब देकर मजीद बोली। उसकी बात सुनकर ज़मख़ाम को वो दिन याद आया जब उसकी मॉम को मारा गया था। उस दिन के बारे में सोचते हुए उसने आंखें बंद करके खोली और मेहरमा से बोला, मुझे ये कैसे लगा उससे तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है, और अपना मुंह बंद करके सो जाओ। ज़मख़ाम अपनी बात मुकम्मल कर उठ के कमरे से बाहर चला गया। मेहरमा ने अपनी बात का जवाब ना पाकर बुरा सा मुंह बनाया और लेट गई। उसने ज़मख़ाम से जब पूछा था तो उसके चेहरे पर गम के तासुरात एक पल के लिए देखे थे, मगर ज़मख़ाम ने वो जल्दी ही छुपा लिए थे। इसी वजह से उसे पता ना चल सका कि उसने वाकई देखे हैं या सिर्फ उसका वहम था। ज़मख़ाम मेहरमा को छोड़कर स्टडी रूम में गया और उसकी बालकनी में जाकर उसने सिगरेट सुलगाया और कश लगाते अपनी मॉम के बारे में सोचने लगा। वो खुद से शदीद मायूस था कि अभी तक उसे असल पुलिस का मतलब नहीं चल सका था, मगर उसने कोशिश जारी रखी थी। रामेश सूफिया के साथ बैठा मूवी देख रहा था। सूफिया जो उससे थोड़े से फासले पर बैठी, रामेश उसे खींचकर अपने पास किया और अपने इंतजार में लेकर उसके कंधे पर सर रखे मजे से मूवी देखने लगा। जब उसका सर अपने कंधे पर महसूस करके सूफिया ने एक नजर उसकी तरफ सर को देखा, वो अपना तेज होता धड़कनों को साफ महसूस कर रही थी। जब मूवी खत्म हुई और रामेश ने अपना सर उसके कंधे से हटाया तो उसने सुकून का सांस लिया। रामेश अब वापस मेंशन जा रहा था। सूफिया उसे छोड़ने दरवाजे तक आई तो रामेश ने उसको गले लगाकर उसके सर को चूमा और सूफिया को ख्याल रखने का कहकर उसकी गाल पर भी बोसा दिया और उसके घर से निकलकर अपनी कार की तरफ गया और ब्लैक मेंशन रवाना हो गया। सूफिया ने अपना एक हाथ गाल पर रखा जहाँ रामेश ने बोसा दिया था। मुस्कुराते हुए वापस अंदर आई और टीवी लॉन्च में मौजूद बर्तन उठाकर किचन में रखे और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई।
مہرما صبح اٹھو تو زمخام کو اپنے ساتھ لیٹا پایا، اور اس سے بھی برا یہ کہ وہ اپنے بازوؤں زمخام کے گرد لپیٹی سو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بازوؤں کو زمخام سے ہٹایا اور ایک زوردار چیخ ماری۔ زمخام جو رات کو دیر سے سویا تھا اور اب گہری نیند میں تھا، اس کی چیخ سن کر جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اس آفت کو دیکھا جو اسے سکون سے سونے بھی نہیں دے رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے، سونے کیوں نہیں دے رہی؟ وہ نیند سے بوجھل آواز میں بولا۔ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ جاؤ جہاں کل سوئے تھے وہاں کیوں نہیں سوئے؟ مہرما چیختے ہوئے بولی۔ مہرما کی اونچی آواز اس کو اپنے کانوں میں سنائی دی تو اس نے اٹھ کر اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا، اور مہرما جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس کو اپنی گردن پکڑتا دیکھ کر ڈر گئی۔ بے شک وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا، مگر ڈراتا ضرور تھا، جس سے مہرما بھی آسانی سے ڈر جاتی تھی۔ کتنی بار سمجھاؤں، مجھ سے اونچی آواز برداشت نہیں ہوتی، مگر تم نے تو اونچا ہی بولنا ہوتا ہے، اور میں کل بھی یہاں ہی سویا تھا اور روز بھی یہیں سوؤں گا۔ زمخام مہرما کے گلے کو ہلکا سا دباتے ہوئے بولا۔ اس کے گلا دبانے پر اس نے سانس لینے کے لیے ہلکا سا اپنے ہونٹوں کو آگ کیا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، اور دھیمی آواز میں بولی، سوری، اب یاد رکھوں گی، یہ آخری بار میں نے تمہیں سمجھایا، اس کے بعد ایسی سزا دوں گا کہ کبھی بھولو گی نہیں۔ زمخام نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے گلے کو ہلکا سا دبا کر چھوڑتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کی بچی کچی سانسیں بھی اپنی سانسوں میں قید کر لیا۔ اس سے دور ہوتے ہوئے وہ مہرما کا سرخ چہرہ دیکھ کر بیڈ سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے چھوڑنے پر مہرما لمبی لمبی سانس لینے لگی اور اپنی تیز دھڑکن کی آواز سے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ زمخام کا فریش ہو کر آیا اور اسے کمفرٹر میں چھپا دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور بیڈ کے سائڈ سے اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ زمخام کے جاتے ہی مہرما بھی فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو روزی اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی ہوئی تھی۔ وہ اسے ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مہرما بھی اپنے بال بنا کر ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر چلی گئی۔ وہاں زمخام اور رامیش پہلے سے ہی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ زمخام سے 2 کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھ گئی اور رامیش کو دیکھ کر بولی، گڈ مارننگ رامیش، میری دوست کیسی ہے؟ گڈ مارننگ مہرما، اور صوفیہ بالکل ٹھیک ہے، رامیش ان سب کی بات سن کر بولا۔ روزی نے ناشتہ مہرما کے سامنے رکھا تو وہ ناشتہ کرتی ہوئی اس سے بولی، رامیش، میرا موبائل جو تمہیں زمخام نے دیا تھا وہ مجھے واپس دے دو، میں اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے۔ رامیش نے اس کی بات سن کر زمخام کی طرف دیکھا تو زمخام بولا، رامیش، اس کی بات کروا کر فون اسے واپس لے لینا، اور جب تک فون اس کے پاس ہوگا تب تک اس کو اکیلا مت چھوڑنا۔ میں نے کون سا فون لے کر بھاگ جانا ہے؟ ویسے بھی وہ میرا موبائل ہے تو میرے پاس ہی ہونا چاہیے۔ زمخام کی بات سن کر اس نے خود کو غصے سے چیخنے سے باز رکھتے ہوئے کہا، تم جتنی تیز ہو تمہارا پتہ بھی نہیں، فون لے کر بھاگ جاؤ، اور جب میں نے کہہ دیا کہ تم بات صرف تبھی کر سکتی ہو جب روزی یا کوئی اور تمہارے ساتھ ہوگا تو پھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ زمخام اپنا ناشتہ ختم کر کے اپنا ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ رامیش نے ناشتہ کر کے اسے باہر لانچ میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ مہرما کا موبائل لے کر آیا اور روزی کو بلا کر اسے ساری بات سمجھا کر اسے موبائل مہرما کو دینے کا کہا۔ روزی نے موبائل مہرما کو دیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مہرما نے موبائل پکڑ کر اپنے بابا کا نمبر ملایا اور ایک نظر اپنے قریب بیٹھی روزی کو۔ کراچی، پاکستان۔ احد صاحب اس وقت اپنے آفس میں موجود تھے۔ چونکہ پاکستان کا وقت اٹلی سے 3 گھنٹے آگے ہے تو اس وقت وہ آفس میں موجود ہوتے تھے۔ وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے ابھی آئے ہی تھے کہ اپنے موبائل پر مہرو کی کال آتا دیکھ کر فوراً اٹھائی تو انہیں دوسری جانب سے مہرما کی آواز سنائی دی، السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مہرو، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ احد صاحب نے پوچھا۔ بابا میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی۔ اور امی کیسی ہیں؟ ان سے تو بہت کم ہی بات ہوتی ہے، مہرما جواب دے کر آخر میں اداسی سے بولی۔ ہم بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اور فکر مت کرو، ارزو بیگم سے میں رات کو بات کروا دوں گا۔ اور یہ بات وہاں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ احد صاحب اس کی اداس آواز سن کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، رات میں یاد سے بات کروا دیجیے گا، اور یہاں مجھ پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور ابھی احد صاحب اس کی مہرما کی بات سن ہی رہے تھے کہ ان کا دروازہ کھول کر تو آدمی اندر آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر احد صاحب نے جلدی سے اسے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر کال کٹ کر دی۔ روم، اٹلی۔ مہرما جو ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ احد صاحب کے بعد میں بات کرنے کا سن کر اداس ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے کال کاٹی، روزی نے مہرما سے موبائل لے لیا۔ مہرما کا دل تو نہیں کر رہا تھا دینے کا، مگر اپنے گھر والوں سے دوبارہ بات کرنے کا سوچ کر اس نے فون دے دیا۔ 2 ہفتے بعد مہرما اپنی یونیورسٹی کی آن لائن کلاسز لے کر ابھی فارغ ہوئی تھی اور کچھ کھانے کے لیے کچن میں جا رہی تھی۔ زمخام نے اس کی یونیورسٹی کی کلاسز آن لائن کروا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب اپنی پڑھائی آسانی سے کر رہی تھی۔
جبکہ مہرما نے مینشن سے بھاگنے کے لیے ایک جگہ بھی ڈھونڈ لی تھی جس سے وہ آسانی سے یہاں سے باہر نکل سکتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ زمخام کی غیر موجودگی میں اور صحیح وقت پر یہاں سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے پکڑ نہ سکے۔ بے شک اسے مینشن میں کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر وہ آزاد رہنے کی خواہش مند تھی اور اب مسلسل مینشن میں بند رہنے سے وہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ جو کمرے سے نکل کر کچن میں جا رہی تھی کہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے ایک کمرے سے زمخام اور رامیش کی آوازیں سنائی دی۔ رامیش آج ہم مال چیک کرنے جائیں گے، اس لیے شام تک تیار رہنا۔ زمخام رامیش سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن زبرخان تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ رامیش زمخام سے بولا، تم جانتے ہو وہ شخص مجھے شروع سے ہی پسند نہیں اور نہ ہی مجھے اس سے ملنے کا شوق ہے، اور میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ملنے کا کہے تو کہہ دینا، آج کل ہم تھوڑا مصروف ہیں۔ زمخام اس کی بات سن کر بولا، زبرخان بھی ایک گینگ کا سربراہ تھا، لیکن شروع سے ہی دونوں گینگز کی آپس میں کبھی بنی ہی نہیں۔ صحیح، ماسٹر شیرسیاں کے ساتھ بھی ان کی کبھی نہیں بنی، رامیش نے جواب دیا۔ تو دونوں کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم کی طرف جانے لگے، جبکہ مہرما اپنے مطلب کی بات سن کر پہلے ہی ہٹ گئی تھی۔ وہ کچن میں آئی اور روزی کو سینڈوچ بنانے کا کہہ کر خود فریج سے جوس نکال کر پینے لگی اور یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگی۔ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ یہ سوچنے لگی کہ کس طرح یہاں سے نکلے، کہ وہ کس کے پاس جائے گی، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ یہاں صوفیہ کے علاوہ اسے کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ کہ ایک دم اس کے دماغ میں گھما کے اسے یاد آیا کہ اس کے بابا کے دوست یہاں رہتے ہیں۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تو ایک دفعہ احد صاحب ایک دفعہ خود ان کے گھر گئی تھی، پھر وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گئی کہ اس سے ملنے نہ جا سکی۔ سینڈوچ کھا کر اور جوس پی کر وہ روزی کا شکریہ ادا کر کے اپنے کمرے میں گئی تو وہاں زمخام پہلے سے موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں زمخام زیادہ مصروف ہی رہا تھا، مگر مہرما اور زمخام جب بھی ساتھ ہوتے تو ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے باز نہ آتے۔ میری بات سنو مہرما اور ادھر آؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ صوفے اپنے ساتھ موجود جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ برا سا منہ بناتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہ بیٹھی تو یقیناً زمخام کو غصہ ہوتے 1 سیکنڈ نہ لگنا تھا۔ بولو، کیا بات کرنی ہے تم نے؟ پھر مجھے آرام بھی کرنا ہے، تھک گئی ہوں میں صبح سے لیکچر لے کر۔ مہرما اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی، شام کو باہر جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے میں رات کو واپس نہ آؤں، تو تم روزی یا دوسرے ملازموں کو تنگ مت کرنا اور آرام سے سو جانا۔ اگر تم نے کوئی بھی شرارت کی، ان سے الٹے سیدھے کام کروائے تو یاد رکھنا تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہ ہوگا۔ زمخام مہرما سے بولا اور وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اکثر روزی اور گھر میں کام کرنے والے دوسرے لوگوں کو تنگ کرتی تھی تاکہ اپنی بوریت ختم کر سکے، اور کام بھی ایسے کہ بیچارے شرمندہ ہوتے پھرتے۔ ایک دن اس نے روزی کو بول کر مینشن کے باہر سے 3 آدمیوں کو بلایا اور ایک سے ڈانس کروایا، ایک کو مرغا بنایا اور ایک کو ایک گھٹنا ایک ٹانگ پر کھڑا رکھا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے مہرما کو مینشن سے باہر نکل کر مینشن کے ارد گرد موجود باغ میں اسے جانے نہ دیا۔ وہ لوگ تو کبھی اس کی بات نہ مانتے، مگر مہرما میڈم نے ان کو دھمکی دی اگر انہوں نے بات نہ مانی تو زمخام سے مروائے گی، تو وہ بیچارے مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق اس کی بات مان گئے۔ زمخام جو تو یہ بات کبھی پتہ نہ چلتی اگر وہ روزی سے مہرما کی روٹین کے بارے میں نہ پوچھتا، اور جب اس نے مہرما سے اس سے متعلق پوچھا اس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے اسے باغ میں نہ جانے دیا تو اس نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ان سے وہ سب کروایا تھا۔ زمخام نے اسے تب سمجھا دیا تھا کہ وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور اسے دوسرے لوگوں کو تنگ نہ کرنے اور ان کو ان کا کام کرنے کی تنبیہ کر دی تھی، مگر وہ مہرما ہی کیا جو مان جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاس ان کو تنگ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ اور ویسے بھی میری ایک اسائنمنٹ کل سبمٹ ہونی ہے تو مجھے وہ کمپلیٹ کرنی ہے، اس لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان سے الٹے سیدھے کام کرواؤں۔ زمخام کی بات سن کر اس نے چڑھتے ہوئے کہا، ویسے بھی آج اس نے یہاں سے نکلنے کا پلان بنایا تھا کیونکہ اس کو ایسا موقع شاید ہی دوبارہ ملتا۔ ٹھیک ہے، مگر کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ زمخام اٹھتے ہوئے بولا اور اس کے ماتھے جو چومتا ہوا باہر چلا گیا۔ یہ اس کا معمول تھا، جب بھی وہ کہیں جاتا تو اس کے سر کو ضرور چومتا تھا، اور مہرما کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنا سر اس کے لمس محسوس کرتے ہوئے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ زمخام کے لیے اس کے دل میں نئی جذبات جنم لے رہے ہیں، اور اب تو اس کے لمس سے کی بھی وہ عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے بھی وہ گھبرا جاتی تھی اور یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا یہ اس کی زندگی نہیں ہے، وہ بس تھوڑے ہی عرصے کے لیے یہاں ہے اور اس کی اصل زندگی اور فیملی پاکستان ہے۔ مگر وہ یہ بات بھول رہی تھی
کہ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ رات ہوتے ہی کمرے سے نکلی اور کچن میں روزی کے پاس گئی جو اس کے لیے ڈنر ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھ کر ڈنر کرنے لگی اور ڈنر کر کے ایک دفعہ اس نے روزی سے بھی زمخام کے جانے کی باتوں ہی باتوں میں تصدیق کر لی تھی۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد آرام سے اپنے کمرے میں گئی اور 1 گھنٹے بعد واش روم میں گئی اور شاور لے کر اس نے بلیک جینز اور شرٹ پہن کر اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر اپنی جیکٹ پہنی اور اپنے بیگ میں موجود اپنی پینٹ سے تھوڑی کرنسی موجود تھی وہ نکال کر اپنی جیب میں رکھی اور سوٹ کیس کے اندر موجود ایک زپ سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا اور اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھ کر اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور آرام سے کمرے سے نکلی، کیونکہ اس وقت روزی اور باقی گھر کے اندر موجود ملازم مینشن کے دائیں طرف بنے اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے راہداری سے گزرتے آخری کمرے کی طرف گئی۔ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ چونکہ کمرے میں داخل ہوئی اور آہستہ سے کمرے میں داخل ہو کر بنا لائٹ جلائے بغیر وہ کمرے میں موجود کھڑکی کی طرف گئی۔ وہ کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی۔ وہ ہلکا سا پردہ کھڑکی سے سائڈ کر کے باہر دیکھا۔ باہر کچھ گارڈ مسلسل پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ ارد گرد پہرا دیتے ہوئے وہ 5 منٹ بعد واپس اسی جگہ پر آتے تھے، مطلب اسے 5 منٹ کے اندر یہاں سے نکلنا تھا۔ گارڈز کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور بنا آواز پیدا کیے کھڑکی سے باہر نکلی اور کھڑکی بند کر کے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ گارڈز جب دوبارہ اس طرف آئے تو روشنی کم ہونے کے باعث وہ مہرما کو دیکھ نہ سکے، جبکہ مہرما ان کے آنے پر اپنا سانس روکے بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس چلے گئے وہ خاموشی سے باہر نکلی اور اپنے ارد گرد دیکھ کر باہر نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ گارڈز کی مخالف سمت میں جانے لگی۔ تھوڑا آگے جانے پر اسے 4 گارڈز نظر آئے۔ وہ جلدی سے ان کے دیکھنے سے پہلے ہی وہاں موجود درخت کے پیچھے چھپ گئی اور ان کو خاموشی سے دیکھنے لگی جو مسلسل یہاں پر پہرا دے رہے تھے اور بالکل بھی ہل نہیں رہے تھے۔ اس نے ان کی موجودگی میں ہی آگے بڑھنے کا سوچا اور آہستہ آہستہ ان کی نظروں میں آئے بغیر وہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں ہوتی آگے بڑھنے لگی، جبکہ مہرما کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر وہ پکڑی گئی تو زمخام اس کا کیا حشر کرے گا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی، وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک درخت کے پیچھے چھپنے لگی کہ اسے لگا ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا ہے، اس وجہ سے اس نے درخت کے پیچھے چھپ کر اپنی سانسیں بھی روک لی تھیں۔ تھوڑی دیر یہیں کھڑی رہنے کے بعد وہ آہستہ سے رینگتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کی نظروں سے دور ہو گئی۔ تھوڑی دور جا کر اسے پھر گارڈز نظر آئے۔ اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے جیل سے بھاگ رہی ہو، ہر جگہ گارڈز موجود تھے، اور اب خوف کا شکار ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئی اور دل میں زمخام کو برا کہنے لگی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ آہستہ اٹھی اور آگے بڑھنے لگی، مگر یہ کیا، سامنے ہی ایک کتا اپنی زبان باہر نکالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور فل تیزی سے بھاگنا شروع کیا۔ اب تو اس کے ذہن میں بس اس کتے سے دور جانا ہی تھا۔ گارڈز اس کو بھاگتا دیکھ کر الرٹ ہو گئے اور اسے پکڑنے لگے تو وہ بھاگتے ہوئے پیر مڑنے سے اوندھی منہ زمین پر گری۔ جلدی سے سیدھی ہو کر وہ اٹھنے لگی کہ اس کے پیر میں درد کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کو کھسکنے لگی۔ کتا اس کے قریب آ رہا تھا، مگر اسے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ گارڈز کتے کو روک کیوں نہیں رہے، جس کا جواب اسے جلدی مل گیا۔ وہ جو پیچھے کھسک رہی تھی کسی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زمخام کو کھڑا پا کر اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ زمخام جو رمیش کے ساتھ مال دیکھنے کی بجائے بیسمنٹ میں موجود اپنے سیکورٹی گارڈ سے بات کر رہا تھا، وہ جو اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا، اسے اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی بیل سنائی دی جو اس نے اگنور کی، کیونکہ تھوڑے دنوں تک انہوں نے اپنا مال سپلائی کرنا تھا، جبکہ زیک ایسا ہونے نہیں دے رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنی سیکورٹی کو اور مضبوط اور ڈبل کرنے کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنا موبائل پر نوٹیفیکیشن دیکھا تو مہرما کی بریسلیٹ میں موجود ٹریکر اسے مینشن کے باہر والے حصے میں دکھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جو آگے اس کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے رمیش کو انہیں بریف کرنے کا کہہ کر بیسمنٹ سے باہر نکلا اور اپنے موبائل سے مہرما کی موجودگی پچھلے حصے میں دیکھی تو لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا اس کی طرف چل دیا۔ زمخام جب وہاں پہنچا تو اس نے مہرما کو بھاگتے ہوئے زمین پر گرتے دیکھا اور اس کے آگے جیکی کتا تھا جو زمخام کو دیکھ کر آہستہ آہستہ مہرما کے قریب آ رہا تھا، جبکہ اس نے اشارے سے اپنے آدمیوں کو اپنی جگہ پر رکنے کا کہہ کر اسے دیکھنے لگا جو پیچھے ہوتے ہوئے اس میں ٹکرائی اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ زمخام نے مہرما کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے چہرے پر اپنے لیے ڈر صاف دیکھا، مگر آج تو اس نے حد کر دی زمخام کی ضبط کو آزمانے کی اور آج وہ اسے بخشنے والا بالکل نہ تھا۔ مہرما زمخام کو اپنی
اڑی رنگت کے ساتھ ایک نظر دیکھتی ہے، ایک نظر اپنے سامنے موجود کتے کو، ایک طرف کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی۔ زمخام کو مسلسل خود کو گھڑتا پا کر اٹکتے ہوئے بولتی ہے، جبکہ زمخام کا سخت چہرہ دیکھ کر مہرماں کو اس کی غصے کا اچھے سے احساس ہو گیا تھا۔ زمخام نے ایک گارڈ کو اشارہ کر کے جیکی کو پکڑنے کا کہا اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، جبکہ اس کے قریب بیٹھنے پر مہرماں پیچھے کھسکنے لگی تو زمخام نے اس کے بالوں میں ایک ہاتھ ڈال کر اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر جھک کیا۔ مہرماں جو زمخام سے نظریں ملانے کی بجائے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ زمین پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، کیونکہ اس کی وحشت سے بھرپور آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں بالکل ہمت نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بالکل ویسی وحشت تھی جیسے اس نے کیفے میں زمخام کو آدمی کو قتل کرتے دیکھی تھی۔ زمخام کی بال پکڑنے سے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا اور نظریں سیدھی زمخام سے جا ٹکرائیں۔ وہ اس کی سرد وحشت سے بھرپور آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کانپتی آواز میں بولی، زمخام۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب زمخام نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے جو لوگ میری بات کی مخالفت کرتے ہیں اور میرے خلاف جو جانے کی کوشش کرتا ہے اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملتی۔ زمخام کی سپاٹ آواز جو کسی بھی احساس سے آ رہی تھی سن کر مہرماں کا نازک سا دل کانپنے لگا تھا اور اسے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی لگی۔ وہ ہمت کرتی دھیمی آواز میں منمنائی، سوری، اب تم نے میری بات میں دوبارہ مداخلت کی تو تمہاری زبان کاٹنے میں بالکل بھی دیر نہ کروں گا، اور تمہاری زبان کاٹنے کا اس وقت مجھے بالکل بھی افسوس نہ ہوگا۔ اس لیے اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں تو اپنا یہ منہ بند ہی رکھو۔ بتایا تھا نا میں نے تمہیں کہ اب تم یہاں سے میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، تو تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی مینشن سے باہر نکلنے کی؟ تمہاری ہر غلطی اور بچکانہ حرکات کو میں نے نظر انداز کیا تاکہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے، اس لیے تمہاری اکثر غلطیوں کو معاف بھی کر دیا، مگر نہیں، تمہیں ایسے تو بالکل بھی نہیں سدھرو گی۔ زمخام سرد لہجے میں بولا، جبکہ مہرماں اس کی باتیں سن کر ہلکا ہلکا کانپنے لگی تھی۔ دل تو اس بندے کا بند ہونے کو تھا، اسے تو اپنے پاؤں کا درد بھی بھول گیا تھا۔ وہ اس وقت بس زمخام کے قہر سے بچنا چاہتی تھی۔ تمہیں آج مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا مہرماں، اور اپنا یہ چھوٹا سا دماغ فی الحال مت چلاؤ تو ہی اچھا ہوگا، کیونکہ تمہاری کوئی بکواس سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، اور آج تو تمہیں سزا بالکل بھی نہیں بچ سکتی سزا سے۔ زمخام اس کے کان کے قریب جا کر بولا تو اس کے ہونٹوں کا لمس مہرماں اپنے کان پر صاف محسوس کر سکتی تھی، جبکہ اس کی جھلسا دینے والی سانس وہ اپنی گردن پر صاف محسوس کر رہی تھی۔ زمخام نے اپنی بات ختم کر کے مہرماں کی لو کو اپنے دانتوں میں دبایا، جس سے مہرماں کی درد سے کرہا نکل گئی اور وہ اپنی سزا کے بارے میں سوچنے لگی۔ زمخام نے اپنی بات مکمل کر کے اس کے بالوں سے ہاتھ نکالا اور کھڑا ہو کر مہرماں کو اس بازو سے زور سے پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر کھڑا کیا۔ مہرماں جو اچانک کھڑے ہونے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، ایسا کرنے سے اس کا وزن جب اپنے اس پاؤں پر پڑا تو جو گرتے وقت مڑا تھا تو درد کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ زمخام نے ایک نظر اس کے پاؤں کو دیکھا اور اس کو دیکھا، پھر اس کے بازو کو چھوڑتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو مہرماں نے جلدی سے اپنے بازو اس کی گردن میں حائل کیا اور اپنا منہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ یہ مت سوچنا تمہاری چوٹ دیکھ کر تمہیں آرام کرنے کا کہوں گا اور تمہاری سزا معاف کر دوں گا، بالکل بھی نہیں، بلکہ ایک مزے کی بات بتاؤ، میں تمہیں وہاں ہی لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہیں سزا ملے گی۔ مہرماں جو خود کو اس کی بازو میں اٹھائے جانے پر یہ سوچ کر خوش تھی کہ چلو اب وہ اسے سزا نہ دے گا، مگر زمخام کے منہ سے نکلے گئے الفاظ نے ساری خوش فہمی ختم کر دی، بلکہ اس نے تو اسے مزید ڈرا دیا تھا۔ مہرماں نے اس کی گردن سے منہ نکال کر دیکھا تو وہ اسے مینشن کے اندر لے جانے کی بجائے کہیں اور لے کے جا رہا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ اسے مینشن کے بیسمنٹ میں لے جا رہا تھا۔ سزا کا سوچ کر وہ ہلکا سا کانپنے لگی تھی، جسے زمخام نے نظر انداز کر دیا اور ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ دوبارہ میں وہ کبھی مینشن سے باہر قدم اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ زمخام اسے بیسمنٹ میں لے آیا اور دائیں طرف موجود سیل جو دشمنوں کے لیے تھا اس طرف لے جانے لگا۔ جب مہرماں اپنے ارد گرد موجود کالی دیواروں کو دیکھ کر دل بند ہونے کو تھا اور جب اسے سیل دکھائی دیے تو اسے لگا تھا کہ وہ صرف اسے یہاں کچھ دن قید کرے گا، مگر وہ کیا جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے آخری سیل کے پاس آیا اور وہاں موجود کارڈ سے اس نے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ زمخام مہرماں کو لے کر سیل میں داخل ہوا اور ایک جگہ بٹھا کر اس کے قریب جا
کر کان میں بولا، اگر یہ سوچ رہی ہو کہ تمہاری سزا یہاں قید رہنا ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے، ابھی میرے جانے کے بعد دور ہو جائے گی۔ مہرما نے زمخام کی بات سنی تو اسے کچھ گڑبڑ لگی اور سیل میں موجود کالی دیواروں سے اسے وحشت محسوس ہونے لگی، تو وہ جلدی سے بولی، پلیز زمخام، اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ زمخام مہرما کی بات سنے بغیر ہی سیل سے باہر آ گیا اور سیل کے باہر موجود گارڈ کے کان میں کچھ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مہرما جو ابھی ویسے ہی بیٹھی تھی، اسے کمرے کے کونے سے میں ایک بھیڑیا نما کتا دکھائی دیا جو اب بھونکتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا، جبکہ مہرما کا رنگ کتے کو دیکھ کر لٹھے کی مانند سفید ہو گیا اور وہ جلدی جلدی پیچھے ہونے لگی اور زمخام کو چیختے ہوئے پکارنے لگی، زمخام پلیز اب نہیں کروں گی، پلیز یہاں سے نکالو مجھے۔ کتے کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے ہوتی کونے میں جا گھسی۔ جب اسے لگا کہ وہ اس کے قریب آ گیا ہے تو دوبارہ زمخام کو پکارنے لگی، زمخام پلیز، زمخام سوری، زمخام پلیز۔ جب کتا اس کے پاس آنے کی بجائے اس سے تھوڑی دور کھڑا ہو کر بھونکنے لگا تو اس نے غور کیا تو پتہ چلا اس کا ایک پاؤں زنجیر سے باندھا گیا ہے، مگر پھر بھی اس کا خوف سے دل بند ہونا شروع ہو گیا۔ اس کو اپنے قریب دیکھ کر وہ تو شروع سے ہی کتوں سے بہت ڈرتی تھی اور یہ کتا تو تھا بھی بھیڑیے جیسا، جسے دیکھ کر اس سے بس یہی لگ رہا تھا کہ ابھی اس کی زنجیر ٹوٹے گی تو وہ اسے کاٹ ڈالے گا۔ یہی سوچ کر وہ مسلسل چیخنے لگی تھی، زمخام نکالو مجھے یہاں سے پلیز زمخام۔ 2 گھنٹے بعد مسلسل چیخنے سے اس کے گلے میں درد ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ یہاں بند ہو۔ جب مہرما نڈھال سی اور خوف کی زیادتی سے سکڑی سمٹی سے کونے میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، تب زمخام دروازہ کھول کر اندر آیا، جبکہ کتا زمخام کو پہچانتا تھا، اس وجہ سے بھونکنا بند ہوا۔ زمخام نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مہرما کی جانب متوجہ ہوا جو کونے میں بیٹھی اسے کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زمخام مہرما کے قریب گیا اور اسے چھونے لگا تو مہرما کسی کے احساس سے ڈر کر اور پیچھے ہو گئی اور زمخام کو اپنی مردہ سی آواز میں بلانے لگی، زمخام پلیز، شش میں ہی ہوں، آنکھیں کھولو اپنی۔ زمخام اس کے بالوں کو ہلکے سے چھوتا ہوا بولا۔ مہرما نے جب زمخام کی آواز سنی تو جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں اور زمخام کے گلے لگ کر اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی اور اٹکتے ہوئے زمخام سے بولی، سوری، آئندہ کبھی نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، پکا اب تمہاری بات مانوں گی۔ زمخام نے آگے بڑھتے ہوئے مہرما کے کانپتے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اس کے ماتھوں پر لب رکھتا ہوا بولا، سب ٹھیک ہے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ مہرما نے اس کے گرد بازو حائل کر کے اپنے منہ اس کی گردن میں چھپا لے، جبکہ آنسوں سے اس کے اب زمخام کی گردن اور شرٹ پر گر رہے تھے، جنہیں محسوس کر کے زمخام نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے خود میں بھینچا۔ زمخام اسے چھوڑ کر رامیش کے پاس گیا تو وہ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی سیل کے پاس آ کر اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سگریٹ سلگاتا ہوا اس کی چیخیں سنتا رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی ایسی سزا نہ دیتا اگر وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرتی۔ وہ جانتا تھا زیک موقع کی تلاش میں ہے، جب اسے موقع ملا وہ ضرور مہرما کو نقصان پہنچائے گا۔ زمخام اسے لے کر کمرے میں آیا، اسی بیڈ پر بیٹھنے لگا تو مہرما اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مہرما میں بس ایڈ کٹ لینے جانے لگا ہوں، بس 2 منٹ رکو۔ وہ مہرما کی بازو اپنی گردن سے نکالتا ہوا اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوا بولا اور مہرما کو بیڈ پر بٹھا کر وہ جلدی سے واش روم سے فرسٹ ایڈ کٹ لے آیا اور اس کے پاؤں جہاں پر اب سجن بھی ہو گئی تھی وہ وہاں پر ٹیوب نکال کر لگانے لگا، جبکہ مہرما خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے رونا تو بند کر دیا تھا مگر اس کی آنکھیں اور پلکیں رونے کی وجہ سے ابھی بھی گیلی تھیں۔ زمخام نے ٹیوب لگانے کے بعد مہرما کو دیکھا جو اپنے سوکھے ہونٹوں کو زبان سے تر کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور سائیڈ سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ کو لگایا تو آدھا گلاس پانی پی گئی تو زمخام گلاس سائیڈ پر رکھتا ہوا بولا،